अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने बहुत सी मोरल स्टोरीज़ पढ़ी हैं और सुनी भी हैं, तो उन्हीं मोरल स्टोरीज़ में से एक स्टोरी आज आपको सुनाते हैं, खलीफा का इंसाफ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। खलीफा हारून रशीद के बारे में आपने सुना होगा। खलीफा हारून रशीद मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मशहूर खलीफा गुज़रे हैं और वो अपने इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हर ख़ास व आम में। तो चलिए आइए उन्हीं के इंसाफ से मुतालिक एक छोटा सा वाक़या सुनते हैं। खलीफा हारून रशीद बगदाद के बहुत बड़े खलीफा थे और उनकी रियाया जो है वो बहुत आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि उनकी अदालत में एक अजीब व गरीब मुकदमा आया। तो आइए देखते हैं कि वो मुकदमा क्या था और उस मुकदमे की क्या ख़ासियत थी। खलीफा हारून रशीद के दरबार में दो दोस्त आए और उनके माबेन झगड़ा हो रहा था। एक कहता था कि ये झूठा है, दूसरा कहता था कि ये झूठा है। आखिर खलीफा हारून रशीद ने उनसे दरियाफ़्त किया कि आखिर माजरा क्या है। तो वो दोनों लड़ते गए और कहते गए कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, और दूसरा कहता था कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि बस अब तुम खामोश हो जाओ और मुझे अपनी कहानी सुनाओ। उनमें से एक ने कहा कि जनाब मैं आपको अपनी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। तो खलीफा ने कहा कि सुनाइए। तमाम दरबारी जो हैं वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उसकी कहानी सुनने लग गए। वो एक बहुत मशहूर सौदागर था। तो उस सौदागर ने कहना शुरू किया कि मैं एक बगदाद का बहुत बड़ा सौदागर था और मैं अपना सामान तिजारत लेकर मुख्तलिफ़ ममालिक में जाया करता था और सामान तिजारत जो है वो बहुत अच्छे दामों फ़रोख्त किया करता था और उसकी वजह से मुझे काफ़ी मुनाफा जो है वो हासिल होता था और उसी की वजह से मेरे मालो हस्बाब में दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा होता गया और उसकी वजह से मेरा शुमार जो है वो बड़े सौदागरों में होने लगा। तो वो कहता है कि मैं एक बार जो है वो अपना माल तिजारत लेकर जाने की गर्ज से शाम गया। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा माल तिजारत में मुनाफा हुआ, तो मैंने सोचा कि आइंदा भी मैं अपना सामान तिजारत जो है वो शाम लेकर ही जाया करूँगा। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ठहरा और फिर उसने दोबारा से कहना शुरू किया और ख़लीफ़ा और तमाम दरबारी जो है वो बहुत शौक़ से उसकी कहानी को सुन रहे थे। उसने सौदागर ने दोबारा से कहना शुरू किया कि काफ़ी अरसे पहले की बात है कि जब मुझे सामान तिजारत में मुल्क शाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से मुल्क शाम जाया जाए और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई की जाए। तो वो सौदागर कहता है कि अब मेरे पास इतना मालो असबाब था कि मैं उसको बेच कर या अपने साथ एकदम लेकर नहीं जा सकता था। अगर छोड़ कर जाता तो किसके सहारे छोड़ कर जाता, और अगर बेचता तो अपना मालो असबाब कहाँ रखता। तो कहता है कि मैंने बहुत सोचा और फिर आखिर सोच विचार के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अपना तमाम जो है वो मकान और जो मतलब जैसे नकदी वगैरह मकान बेचकर जो नकदी की सूरत में मुझे पैसा मिलेगा, वो नकदी जो कि मुझे कारोबार से हासिल हुई है, वो तमाम जो है वो एक घड़े में रख दूँ। और अब मसला ये था कि घड़ा कहते हैं मटके को, यानी पुराने ज़माने में मटके को घड़ा कहा जाता था। अब भी बहुत से लोग घड़ा ही कहते हैं। तो कहता है कि मैंने एक घड़े में वो तमाम जो है वो रकम उसमें रख दी, उसमें अशरफियों और हीरे जवाहरात की सूरत में। तो कहता है अब इस रकम को रखने का मसला था कि मैं कहाँ रखूँ और मतलब जैसे किस पर एतबार करूँ। तो कहता है कि मैंने बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये रकम जो है सामान तिजारत अपने दोस्त अबू बकर के पास रख दूँ। तो कहते हैं कि मैंने जो है वो अबू बकर के पास रख दी और अबू बकर जो है वो मेरा अमीन हो गया। तो कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक जो है वो मैंने ख़याल किया कि मतलब भाई इस पर क्या कहते हैं, जो माल तिजारत मैंने दिया है वो मैं एक मखसूस मुद्दत मैंने इसको बताई कि मैं इस तक लौट आऊँगा और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन तू मेरी अमानत का ख़याल रखना। तो वो कहता है कि मैं ये कहकर चला गया और उस घड़े में मैंने इस तरह किया था कि उसके ऊपर जो है मैंने नीचे अशरफियों की थैली और घड़े के अंदर जो है वो तेल डाल दिया था, उस घड़े को तेल से भर दिया था।
تو کہتا ہے کہ میں نے وہ گھڑا لے جا کر اپنے دوست کو دیا اور کہا کہ اس گھڑے کو تم اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لو، اور مطلب جسے بھائی ظاہر ہے میں جب آؤں تو یہ مجھے گھڑا تم واپس کر دینا۔ تو کہتا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ بہت اچھا تھا، بہت مخلص تھا مجھ سے، اس نے مجھے کہا کہ تم یہ اپنی امانت اپنے ہی ہاتھ سے رکھ کر چلے جاؤ۔ تو کہتا ہے کہ وہ مجھے تہہ خانے کی چابی دے دیتا ہے، اور میں نے وہ رقم کا گھڑا جو ہے وہ اس کے تہہ خانے میں ایک جگہ پر رکھ دیا تھا۔ کہتا ہے کہ صرف اس جگہ کا ظاہر ہے میرے دوست کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ تھا، اور میرے دوست کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس گھڑے کے اندر جو ہے وہ اشرفیاں ہیں، وہ محض اسے ایک تیل کا بھرا ہوا گھڑا سمجھ رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے وہ رخت سفر باندھ لیا اور تقریباً 7 سال کی مدت کے بعد جب میں واپس آیا اور میں نے اسے اپنا گھڑا مانگا تو اس نے مجھے گھڑا تو واپس کر دیا، لیکن جو میری رقم تھی وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس گھڑے کے اندر کوئی رقم نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا اب اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ کل کیا جائے گا۔ اب دربار جو ہے وہ برخاست ہو جاتا ہے اور تمام درباری جو ہیں وہ دربار سے چلے جاتے ہیں۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے تو اس میں خلیفہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو چہل قدمی کے لیے رعایا کے گھروں کے سامنے جاتے تھے اور وہ ان کی باتیں سنتے تھے کہ رعایا کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کہ لوگ ان کے انصاف سے مطمئن ہیں، ان کے دور حکومت میں کسی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تاکہ اس کا دن کی روشنی میں ازالہ کیا جا سکے۔ اسی طرح وہ خلیفہ جو ہیں وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ جا کر دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ خلیفہ کو ان بچوں کے کھیل میں بڑی دلچسپی سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ایک بچہ جو ہے وہ خلیفہ بنتا ہے، ایک وزیر بنتا ہے اور باقی اس کے مصاحب بنتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے دربار کی طرح سے میلہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے دربار لگا ہوا ہے اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ مقدمے سن رہے ہیں اور ان کے بارے میں فیصلے جاری کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ کو بھی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ کل جو دربار میں مقدمہ ہوا تھا تمہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو باقی لوگ کہتے ہیں نہیں۔ تو کہتے ہیں چلو آؤ دربار کا یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس میں کل والا مقدمہ ہی پیش کرتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ کل والے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور مطلب جیسے اگر بادشاہ سلامت نے جو ابو بکر ہے اس کے حق میں فیصلے دیا تو یہ فیصلہ غلط ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کس طرح؟ تو کہتے ہیں آؤ چلو کھیلتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کھیلتے ہیں اور کھیل ہی کھیل میں جو ہے وہ قاضی صاحب جو ایک لڑکا جو ان میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ قاضی اس مقدمے کا فیصلہ سناتا ہے تو بادشاہ اس کے فیصلے سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور بادشاہ کو سمجھ لیں ایک طرح سے مقدمے کا فیصلہ سنانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جب رات کو بادشاہ اپنے محل واپس جاتا ہے تو وہ اپنے وزیر کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی طرح فلاں فلاں محلے میں اسی نام کے بچے ہیں اور کل ان کو دربار میں لے کر آئیے گا۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ کیوں؟ کہ بچوں سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں خطا تو نہیں ہوئی، لیکن ہمیں ان کی عقل مندی سے ایک بہت بڑا سبق ملا ہے اور ہم ان کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت کل لے کر آ جاؤں گا میں۔ اب بھائی بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اپنے وزیر سے کہہ دیتے ہیں کہ اور آپ ہے نا قاضی صاحب کو بھی بولیے گا کہ کل اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وزیر جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آج آپ کو عدالت لگانی ہے اور آج جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چلیں بھائی فیصلہ شروع کریں۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ نہیں ابھی رکیں اور ابھی ان بچوں کو بھی آنے دیں۔ تو پھر وہ اس بچے کو بلاتے ہیں، اس کو پیار ویار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جو آپ کل رات کو کھیل کھیل رہے تھے ہمیں بہت پسند آیا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج قاضی صاحب نہیں بلکہ اس مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ آپ کریں۔ تمام درباری دم بخود حیران و پریشان بادشاہ سلامت کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہت حیران ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وزیر اعظم آپ خاموش رہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، اور تمام لوگ ان بچوں کا فیصلہ جو یہ بچے فیصلہ کریں گے وہ سب کو ماننا ہوگا۔ تمام درباری کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر سے اور عبداللہ سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو منظور ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جناب ہمیں منظور ہے۔ تو کہتے ہیں مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب مقدمے کی کارروائی ہوتی ہے، وہ لڑکا جو ہوتا ہے پہلے دونوں سے باری باری کچھ سوالات کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت سے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں چاہتا ہوں
کہ جو ان کے گھر میں جو گھڑے میں تیل تھا وہ تیل چیک کیا جائے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ گھڑا لے کر آیا جائے۔ جب وہ گھڑا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نا اس کو کولو والے کو دکھایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ تیل جو ہے وہ تازہ ہے یا مطلب سے 7 سال پرانا ہے۔ اب تو سب لوگ بہت حیران کہ یہ آخر کولو والے کو بلایا جا رہا ہے، تیل چیک کرایا جا رہا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے اور آخر اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو خیر کوئی بات نہیں بھائی، کولو والے کو بلایا جاتا ہے۔ کولو والا اس کو تیل کو چیک کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور یہ تیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال پرانا ہے، اور مطلب سے یہ نیا تیل ہے، کوئی اتنا پرانا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 1 سال ہے، اور یہ 7 سال پرانا تیل نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ سلامت اس سے کہتے ہیں کہ اب تم بتاؤ ابو بکر سچ کہ یہ ماجرا آخر کیا ہے۔ اب تو ابو بکر جو ہے وہ ظاہر پریشان ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ بادشاہ تو اس کا سر قلم کرا دے گا، اور جان سب کو پیاری ہوتی ہے، تو وہ اپنی جان کے خوف سے سچ بتانا شروع کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی آپ شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جب یہ چلا گیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھڑے میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی کو مطلب جسے اچانک رات کے وقت تیل چراغ میں ختم ہو گیا، تو اس کو کچھ تیل کی ضرورت پڑی۔ تو میں نے کہا اس وقت تو تمام دکانیں بند ہیں اور تیل کہاں سے میسر ہوگا؟ تو کہتی کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے پاس جو گھڑا رکھوا کر گئے تھے اس گھڑے میں سے تھوڑا سا تیل لے لیتے ہیں، اور جب ظاہر ہے ہم تھوڑا سا تیل لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نا جب میں گھڑے میں سے تیل لینے کے لیے تہ خانے میں گیا تو میں نے جب گھڑے میں سے تیل لیا تو اچانک میرا ہاتھ جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اب اس وقت تو ظاہر اندھیرا ہو رہا تھا، بس میں نے چراغ کا تیل لیا اور واپس آ گیا۔ پھر دوسرے دن کہتا ہے کہ میں دن کی روشنی میں جب تہ خانے میں گیا اور میں نے اس گھڑے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور اس کے اندر اشرفیاں، دینار، ہیرے جواہرات یہ سب بھرے ہوئے تھے۔ تو کہتا ہے کہ میرے دل میں لالچ آ گئی اور میں نے اس میں سے جو ہے وہ اشرفیاں اور دینار وغیرہ لے لیا اور اس تیل کو بھی لے لیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا تیل بھر کے رکھ دیا، اسی طرح ڈھک کر کے جس طرح سے انہوں نے رکھا تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ میرے حالات بدل گئے، اور مطلب جیسے بھائی میرے بھی طرز زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں اور آپ سے بہت شرمندہ ہوں بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، جب ایک شخص نے آپ کے پاس امانت دی تھی تو آپ نے اس کی امانت میں خیانت کیوں کی؟ تو ابو بکر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جب 6 سال کی مدت گزر گئی اور یہ نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ یہ کہیں مر کھپ گئے ہوں گے اور اب کون سا کوئی مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے میں نے ان کی دولت پر قبضہ کر لیا۔ تو بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں وہ مقدمے کا فیصلہ سناتے، کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے وہ سچا ہے اور ابو بکر جھوٹا۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر نے جتنی بھی رقم لی تھی عبداللہ کی وہ سب کی سب وہ واپس کریں گے، اور جو ہیرے جواہرات اور جو پریشانی ہوئی تھی اس کی ان سے معذرت کریں، اور ان کو جو ہے اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے آپ کی ہر سزا منظور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دربار برخاست ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ابھی آپ رکیں۔ وہ دونوں عبداللہ اور ابو بکر تو اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں بچوں کو، اور ان کو بہت انعام و اکرام سے نوازتے ہیں اور ان کو بہت شاباش دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیٹا اب آپ خوب دل لگا کر پڑھیں گے، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو شہر کا قاضی مقرر کیا جائے گا، اور جتنی بھی آپ کی تعلیم پر اخراجات ہوں گے وہ سب ہم برداشت کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خلیفہ نے کتنا انصاف سے کام لیا، اور ایک بچوں کی عقل مندی سے انہوں نے سبق حاصل کیا اور بچوں کی تجویز کو مسترد نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے عقل مندانہ فیصلے کریں کہ بڑے بھی ان کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔